बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आपको सबको मालूम है कि पाकिस्तान में एक महंगाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, पेट्रोल और दूसरे खाने-पीने की अशिया के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है, जो जिनकी तनख्वाह वग़ैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, जो पहले ही बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। इसकी बेसिक जो रीज़न है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हो सके, इसके पीछे एक बेसिक वजह है, जिसे मोस्टली पाकिस्तानी समझ नहीं पाते और वो ब्लेम देते हैं कभी किसी को, सियासी पार्टी को, कभी किसी सियासी लीडर को और कभी किसी को। लेकिन आप जो बेसिक प्रिंसिपल है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, ख़ासकर जब मुल्क में होता है तो इसके कैसे चीज़ों को वो चलाना होता है। तो इसके लिए एक ये बात होती है कि मुल्क में जमहूरियत हो। आप यकीन करें, जब से पाकिस्तान बना है उसके साल या 2 साल बाद जैसे ही आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था, अयूब खां और दूसरे जनरल ने टेक ओवर कर लिया था, तो उसके साथ ही पाकिस्तान में जमहूरियत वगैरह नाम की थी। वो पीछे बैठ के बाद का 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कुछ चेहरे सामने लाते थे, लेकिन हकीकत में वही हुकूमत करते रहे। अब तक वही हुकूमत कर रहे हैं और इसका ये बड़ा नुकसान हुआ है कि ये पाकिस्तान जो मुल्क है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका। इसकी मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। अभी बरतानिया में रिसेंटली लोकल इलेक्शन हुआ। लोकल इलेक्शन वो होते हैं जो काउंसलर के हुए हैं। काउंसलर होते हैं, वो फिर मेयर इन्हें मेयर का इंतखाब होता है और वो जो सिटी होती है, बड़ी सिटी या छोटी सिटी, वो उसे रन करते हैं। उस रन करने का मतलब है कि उधर क्या चीज़ डेवलप होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए और इस तरह के मामलात होते हैं। तो अभी लेबर जो कि काफ़ी देर से हुकूमत में थी, इससे पहले टोरी थी, तो अभी जो लेबर को शिकस्त हुई है, तो उससे लोगों ने इज़हार किया कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं या आपकी पॉलिसियाँ अच्छी नहीं हैं। तो उससे ये होगा कि लेबर के भी कान खड़े हो गए हैं कि हमारे लिए हमारे साथ क्या होता है। लेकिन वो कुछ ना कुछ बेहतरी लाएँगे, वो स्ट्रगल करेंगे। उन्हें पता है कि अगर इस दफ़ा जो हम पावर में हैं, तो अगली दफ़ा हम पावर में नहीं होंगे। तो लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि वो जमहूरियत नहीं है, वो तो पीछे बैठे चंद जरनैल हमारे मुल्क को चलाते रहते हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी अवाम की तो उन्हें परवाह ही नहीं है कि उनकी उन्हें परवाह ही नहीं है, ना उन्होंने वोट लेना होता है, क्योंकि उन्होंने तो वैसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती से मुल्क को कंट्रोल किया हुआ होता है। तो वो इसलिए उन्हें तो कोई भी परेशानी नहीं होती और ना ही वो इस किस्म का बादर उन्हें किसी किस्म का बादर होता है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान में अगर डेवलपमेंट नहीं ना हो सकी, तो वो हमारे जो चंद जनरल हज़रात हैं, जिन्होंने हुकूमत के पीछे रह के हुकूमत की है मुल्क में, जैसे अयूब खान थे, फिर याहिया और दूसरे जो जनरल थे, मुशर्रफ थे। इनके पीरियड में भी जैसे है कि वो कुछ जनरल ने हुकूमत में नहीं आए या ज़ाहरन फ्रंट पे नहीं थे, लेकिन पीछे बैठ के वही सारा कुछ मुल्क को चलाते रहे हैं। इस मामले में, इस दौर में करप्शन वगैरह होती रही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर बंदा ही ऐसे है। वो कोई भी जिसके हाथ में पैसा आता है, तो वो पैसे के मामले में उसके कुछ अच्छे ज़ाहिर नहीं होते, वो उससे डंडी मारता ही है। तो इसीलिए पाकिस्तान में जो जो मुल्क पाकिस्तान बना था कि वे एक तरक्की याफ्ता हो गए, मुसलमानों का मुल्क होगा और मुसलमान तरक्की करेंगे और सब कुछ होगा, लेकिन वो हो नहीं सका। क्यों? क्योंकि इसके बेसिक बेसिक की जो वजह पाकिस्तान के बनी है, वो हमारे मुल्क को फौजी हकाम ने चलने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पीछे बैठ के कहा ये करना है, वो करना है, इस तरह करना है, ऐसे करना है, और वही चलाते रहे। और जो फ्रंट पे थे, जैसे नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान भी पहले, वो भी इसी कैटेगरी में थे, दूसरे हो गए, वो इनके कहने पर पे चलते थे। जैसे अभी इमरान खान ने इनकार किया
کہ وہ ان سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، تو آپ نے دیکھا وہ کہاں پہ عمران خان ہے اور کن حالات میں عمران خان ہے اور کن حالات میں ان کی پارٹی ہے، کیونکہ اس نے ان کی جو بات ہے وہ ماننے سے ابھی انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی پہلے تو 2 3 2.5 سال جو انہوں نے حکومت کی ہے اس وقت وہ ان کے اشاروں پہ ہی چلتا تھا، جیسے ہی انہوں نے پیچھے ہٹا تو پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے حکومت کو ہٹا دیا گیا اور کس طرح ابھی ان کے حالات ہیں، اس کی پارٹی کے کیا حالات ہیں، اور ابھی اس نوعیت کے ان کے حالات ہو چکے ہیں کہ وہ بیمار ہے یا ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، اور جنرل حضرات چند جنرل حضرات اس سے وہ بھی ایکسیس نہیں دے رہے، تو وہ انہیں نہ ہی انہیں ہاسپٹل تک ایکسیس دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کی فیملی کہتی ہے، اور نہ ہی فیملی وغیرہ کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا، ان عورتوں کو بھی ابھی جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ برے حالات میں ہیں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کا جو 80 سال سے جو ان کی پالیسی تھی یا جس طرح وہ ملک چلا رہے تھے، تو ابھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور یہ چیلنج ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے، اور ہم اس شخص کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس شخص کو چیلنج نہیں کرنے دیں۔ آپ یقین کریں ابھی کچھ لوگ جو موجودہ چیف مارشل بن گئے ہیں یا جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، اگر یہ چلے بھی جائیں، اس کے بعد جو آئے گا وہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ادارے نے اس طرح کیا ہے کہ پولیس کو کنٹرول کر دیا ہے، سول جو ادارے ہیں انہیں کنٹرول کر دیا ہے۔ اب سمجھ لیں گے کنٹرول کیسے کیا ہے۔ پاکستان کے ہر بڑے سٹی میں ان کا ایک سیکٹر کمانڈر ہوتا ہے، ان کا آفس ہوتا ہے، وہ آفس جاتا ہے، پھر انہیں جو آفیسر ہوتے ہیں آرمی کے کہہ رہا جو پولیس کے آفیسر ہوتے ہیں، جو کمشنر ہوتے ہیں یا مجسٹریٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرو، اور کوئی تھوڑی بہت ادھر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وقت اسے اس علاقے سے ایسے علاقے میں پھینکا جاتا ہے کہ جہاں اسے پھر یاد آ جاتا ہے کہ کیسے اس نے کیا ہے۔ یہ اس طرح انہوں نے پورا ہمارا نظام میں پائے جو حکومت ہے یا ہمارا جو ملک کا نظام ہے وہ پورا کنٹرول ہو سکا۔ یہ ابھی نہیں ہے، یہ انہوں نے شروع سے ہی کر لیا تھا۔ جیسے قائد اعظم کی وفات پہ کہ بھی بہت ساری تھیری ہے کہ انہوں نے انہیں ہاسپٹل میں جانے نہیں دیا کہ یہ شخص فوت ہو جائے گا تو پھر ہمیں تو بالکل کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر ہم اس ملک کو رن کریں گے۔ تو یہ بیسکلی گالیاں تو سیاستدانوں نے کھائی ہیں یا بیوروکریٹ نے کھائی ہیں، پولیس والوں نے کھائی ہیں، لیکن حقیقت میں جو ملائی ہے وہ انہوں نے کھائی ہے۔ جو ایوب خان سے لے کے جو ابھی تک ہے جنرل ہے، انہوں نے سارا کچھ اس کا بینیفٹ لیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اس ملک کو چلایا۔ لیکن کیونکہ ان کے پاس سارے وسائل تھے، جیسے پی ٹی وی بھی کنٹرول تھا، سارے دوسرے پرائیویٹ چینل بھی کنٹرول ہیں ان کے، اور یہ اسی طرح کی باتیں چلاتے رہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری ہے اور ہم اسے کنٹرول کر کے ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے کے پی کا جو ادھر شورش ہے وہ ہی نہیں ختم ہو رہی، ہمارے بلوچستان میں شورش نہیں ختم ہو رہی۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اگر اتنے کمپیٹنٹ ہوتے تو یہ کب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھے کہ وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، لیکن بلیم سیاستدانوں کو دیا جا رہا ہے کہ وہ سیاستدان کرپٹ تھے تو اس لیے یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا۔ چلو سیاستدان کرپٹ تھے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو ملکی حالات بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے بارڈر کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے صوبوں کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ ادھر نو گو زون بنا ہوا ہے کہ عام آدمی کو جانے، فوجی بھی نہیں جا سکتے، وہ پورا ایک لو لشکر کے ساتھ جاتے ہیں، تو کسی ایریا میں اگر چند جائیں تو وہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایسے حالات میں بنے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو اوپر کی قیادت ہے نا فوج کی، وہ تو صرف اور صرف اسی میں لگی ہوئی ہے کہ کیسے اس ملک کو رن کرنا ہے۔ ان کا کوئی پیورٹی نہیں ہے کہ وہ
کہ بلوچستان میں حالات اچھے نہیں ہیں یا KPK میں حالات اچھے نہیں ہیں، انہیں کیسے بہتر کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے، وہ ان کی یہ پیورٹی نہیں ہے. ان کی بس پیورٹی یہی ہے کہ بس ایک پریس کانفرنس کر دی، اس میں دعویٰ کر دیا یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. میں تو کسی پارٹی سے نہ میرا تعلق ہے، نہ کسی میں کوئی سیاسی کارکن ہوں، لیکن مجھے اتنا تو پتہ ہے نا کہ ہمارے KPK میں حالات خراب ہیں، اور آج سے نہیں سالوں سے خراب ہیں، چلے آ رہے ہیں. اسی طرح جو بلوچستان ہے اس میں حالات خراب ہیں، آج نہیں، وہ سالوں سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں. وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ادھر لا اینڈ آرڈر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا؟ تو ادھر اتنے آپریشن کیے جی، یہ آپریشن وہ آپریشن ایسے آپریشن، وہ سارے ایک ڈرامے سے ہیں. کیونکہ وہ تو حالات تو بہتر کرنے ہوتے تو ہو ہی جانے تھے، اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. کیونکہ اگر اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے تو اگر پورا 101% کانسنٹریٹ کرتے کہ ہم نے صرف یہی کرنا ہے، اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے صوبے محفوظ کرنے ہیں، اور ادھر لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اسے پہ قابو پانا ہے، تو یہ ہو جاتا. لیکن یہ ان کی پیورٹی نہیں ہے. ان کی پیورٹی یہی ہے کہ ادھر کے جو وسائل ہیں ان پہ بس اپنا ہاتھ وغیرہ صاف کیا جائے، اور بس لوگوں پہ حکومت وغیرہ کی جائے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بس اسی طرح چلی آ رہی ہیں. وہ جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس وقت سے یہ حالات اسی طرح چلے آ رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ پہلے ہمارے جو حالات خراب تھے ان کا پتہ نہیں چلتا تھا. عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ ایک جگہ کا واقعہ دوسری جگہ پہ رپورٹ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کسی کو بھی اتنا علم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جیسے کہ سوشل میڈیا آ چکا ہے اور یہ حالات بن چکے ہیں کہ وہ سارا جو واقعہ ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح بین الاقوامی قوتیں ہیں وہ بھی بہت متحرک ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہ کرے، ہمارے ملک میں اسی طرح افراتفری رہے، اور اسی طرح باہر کا پیسہ قرض کی صورت میں آتا ہے اور پھر وہی پیسہ ہمارے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. ایک طرف IMF وغیرہ کے یہ جو لون وغیرہ لیتے ہیں وہ کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے وہ کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. وہ بس ایسے آتے ہیں، ایک اکاؤنٹوں میں آتے ہیں، پھر اسی اکاؤنٹوں سے دوسرے میں جا کے تو پھر وہی اکاؤنٹ سے باہر میں پراپرٹی وغیرہ خریدی جاتی ہیں، محلات وغیرہ بنائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے یہ ہے، اور لوگوں کو اس حالت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک افراتفری کی حالت میں رہے، وہ ایک پریشانی کی حالت میں رہے، تاکہ وہ بس اسی میں ہی ان کی زندگی وغیرہ گزرتی رہے، اور وہ ایک اچھا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے چیزوں کی کہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کیا رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کو پریشان ہے نہیں، اسے کیا ہوا ہے. ابھی آپ یقین کریں کہ ادھر مہنگائی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی پاکستان میں کی ہوئی ہے. کیوں ادھر کی ہوئی ہے؟ وہ بس پیسے ٹیکس لگاتے رہتے ہیں. جو یہ ڈیزل وغیرہ یا پیٹرول باہر سے خریدتے ہیں، وہ اگر 10 روپے کا ہے تو وہ جان بوجھ کے اسے 50 روپے کا بیچتے ہیں، تاکہ لوگوں سے پیسہ وغیرہ زیادہ سے زیادہ نکالا جائے. اور اس طرح لوگوں کو ایک مہنگائی آئے گی، اور مہنگائی میں لوگوں کا اس طرح کا ہو جائے گا کہ وہ جو ان کا جو روز برہ کا جو ان کے روٹین ہے وہ اسی میں پھنسے رہے ہیں، اور وہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے، دیکھیں ہماری 3rd جنریشن ہے جب سے پاکستان بنا ہے، تقریباً 3rd جنریشن یا 4th جنریشن ہو گئی ہے، وہ اسی میں پھنسی ہوئی ہے کہ انہیں اپنا جو مہینے کے جو اخراجات پورے کرنے ہیں ان کے لیے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. بجلی کے بل اور دوسرے بلوں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہماری کچھ لوگ ہیں وہ
وہ بہت زیادہ امیر ہیں، اور ہمارے ہمارے دیکھیں یہ جو جنرل حضرات ہیں میں ادھر رہتا ہوں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے امیر ادھر کے جنرل ہیں، حالانکہ یہ بہت زیادہ امیر کنٹری ہے، لیکن ادھر کے جنرل کے بھی اتنے اتنے ان کے محل یا دوسری چیزیں نہیں ہیں جتنی ہمارے جنرلز حضرات کی ہیں، یا ہمارے جو ملٹری کے ٹاپ لوگ ہیں ان کے جو معاملات ہیں۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ ہر آدمی کو پریشانی کی حالت میں رکھا گیا ہے، اور اسے اسی طرح چلایا جا رہا ہے تاکہ اس کا جو اپنا سوچ ہے وہ اسی پریشانی کے عالم میں ہی گزرتی رہے، کہ میں نے اس مہینے میں کیسے گزارا کرنا ہے، میں نے اس مہینے میں کیسے بل وغیرہ سارے دینے ہیں، اور اسی طرح اس کا یہ مہینہ وغیرہ گزرتا ہے، جیسے دوسرا مہینہ آتا ہے تو اس کے لیے پھر وہی پریشانیاں اور وہی مسئلے مسائل اور وہی ساری چیزیں، اور اسے اسی طرح مینج کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ ایک عمران خان ہے، ایک سے آپ کہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے، فرض کر لیں کہ اس نے کچھ کیا ہے، لیکن اس کے جو رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیے جاتے، اس کی فیملی سے بھی نہیں اس کی ملاقات کی جانے جا رہی، اس کی جو وائف ہے وہ، آپ کے ہوں گے اختلافات، جیسے بار بار رپورٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیف مارشل ہیں ان کے کوئی ان کے ٹرانسفر پہ یا ان کے کسی عہدے سے ہٹایا گیا تھا، تو یہ اس وقت سے اس نے اپنے دل میں ایک رنجش پال رکھی ہے، اور وہ ایک نفرت کرتا ہے عمران خان سے اور اس کی بیوی سے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی کوئی پرسنل گرج ہے یا آپ اس کے پرسنل ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو بادشاہوں سے بھی آگے چلا گیا ہے، کہ بادشاہ کسی سے ناراض ہوتا تھا پرانے وقتوں میں، وہ سب کچھ اس کے تحس و نحس کر دیتا، لیکن ابھی بادشاہیت نہیں ہے، ابھی تو ہمارا ملک میں ادارے ہیں، کورٹس ہونے چاہیے، وہ ایز اے کہ سارا کمپرومائز ہو چکا ہے، لیکن اس میں سارا آرمی کا قصور نہیں ہے، ہمارے لوگ میں بھی اتنا تھوڑی سی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا رزسٹنس کرے۔ ابھی دیکھیں اگر پولیس کو کہتے ہیں کہ یہ مینج ہو چکی ہے یہ سارا کچھ، کتنا بڑا پولیس کا ادارہ ہے پنجاب پولیس، دیکھیں کتنا بڑا، کتنے تھانے ہیں، کتنی چوکیاں، اور کتنا ان کا بڑا سیٹ اپ ہے، لیکن وہ کہتے جی ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ تو اگر کام نہیں کرنے دیتے تو آپ کریں نا کام، آپ کو تو عام آدمی ٹیکس دیتا ہے، اور وہ پیٹرول کو لیتا ہے، اس سے اگر 10 روپے کا اسے 50 روپے کا پیٹرول دیا جاتا ہے، تو اس سے 40 روپے وہ آپ پہ یا فوج پہ یا دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، آپ پہ پیسے عوام کے خرچ ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر فوجی حضرات آپ کو نہیں کرنے دیتے کام تو ان کے آگے سٹینڈ لیں، کیونکہ وہ تو آپ کو تنخواہیں نہیں نہ دیتے، تنخواہیں تو عوام دیتی ہے، تو آپ انہیں کہیں گے بھائی ہم آپ کی بات نہیں مانتے، یا جو آپ کی بات نہیں صحیح ہے وہ ہم نہیں بانٹتے، کیونکہ ہمیں تو عوام نے پیسہ دیا ہوا، تنخواہیں دیتے ہیں، اور ہم نے تو عوام سے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اگر وہ کہ پھر بھی انہیں تنگ کریں تو انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، ہر تھانے کے بعد ٹینک لے آئیں، ہر چوکی کے بعد اپنا ایک ٹینک کھڑا کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ وہ پاکستان کے جو پنجاب پولیس ہے اسے، یا دوسرے صوبوں کی پولیس ہے، یا دوسری مینجمنٹ ہے، کمشنرز ہیں، مجسٹریٹ ہیں، یا دوسرے جو بھی ادارے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ وہ انہیں کنٹرول کر رہے ہیں سارا۔ تو وہ اصل میں ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم ایز اے قوم کے لیے نہیں سوچتے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے اپنی خواہشات کے لیے ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں، کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنے بریو بھی نہیں ہیں، اتنے لائل بھی نہیں ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اور ہم کچھ اچھا پازیٹیو کام بھی نہیں ہم سے ہوتا، کیونکہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا ٹرانسفر نہ ہو جائے، ہمارے جاب نہ چلی جائے، یا دوسری چیزیں انہوں نے ہر وقت سوچتے رہنا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ایسے لوگ ہیں
ایسے لوگ جو عہدوں پہ ہیں، جو عدلیہ کے عہدوں پہ ہیں یا پولیس کے عہدوں پہ ہیں یا سول سرونٹ ہیں، وہ کوئی ڈسائسو فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر یہ ہمارے پنجاب پولیس والے ہی سارے مل جائیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، گالیاں لوگ ہمیں نکالتے ہیں اور ہمیں کنٹرول پیچھے سے کوئی اور کر رہا ہے، تو ہم نے یہ نہیں ہونے دینا، تو آپ یقین کریں کہ وہ جو مرضی کر لے وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ وہ جب لے آئیں گے سارے ہر تھانے کے باہر اپنا ٹینک یا آرمی والے آ جائیں گے، تو پھر لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، پھر ایک اور قسم کی سچویشن بن جائے گی۔ اب یقین کریں کہ پنجاب پولیس بھی اتنے جو جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ بزدل نہیں، وہ بہت دبنگ ہے، لیکن کیونکہ ان کی جو مینجمنٹ ہے، جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں یا دوسرے کر کے، وہ بس بہت جلد کمپرومائز ہو جاتے ہیں، وہ عہدوں پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور دوسری چیزوں پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک کے ہمارا حالات بنے ہیں۔ یہ آرمی والوں نے اگر بنائے ہیں تو ان کے سامنے ان کا کام تھا کھڑے ہونا، اور کھڑے اس لیے ہونا کہ انہیں جو تنخواہ دیتے ہیں وہ تو عوام دیتی ہے، وہ آرمی والے تو نہیں نہ دیتے، یا آرمی کی جیب سے تو نہیں نہ آتی، وہ تو عوام کی جیب سے آتی ہے۔ اگر باہر سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ عوام ہی اس کا خمیازہ دے رہی ہے نا، کہ وہ سود کی شکل میں وہ پیسے واپس کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اداروں پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ادارے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس طرح ہمارے ملک کو رکھا گیا ہے پچھلے تقریباً 80 سال سے، جب سے یہ 47 سے پاکستان بنا ہے۔ اس کے چند مہینوں کے بعد ہی سے اس ملک کو اوورٹیک کر لیا تھا ایک ہمارے جو ملٹری کے لوگ تھے، انہوں نے کنٹرول کر لیا، پھر انہوں نے اپنے پپڑ کی قسم کے جو سیاستدان آئے تھے وہ ہو گئے، پھر سیاستدانوں نے آہستہ آہستہ ہمارے پولیس کو کنٹرول کر لیا، ہمارے مجسٹریٹ اور کمشنر انہیں کنٹرول کر لیا، پھر عدلیہ کو کنٹرول کر لیا، اور اس طرح یہ ہماری قوم کی بربادی ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں کیسے چینجنگ آئیں گی، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چینج جب چیزیں بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اسی بھی وقت وہ چیزیں اچھائی کی طرف جاتی ہے یا بہتری کی طرف جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے ہمارے ملک میں بہتری لاتی ہیں، اور ہمارے ملک کے لوگوں کا ذہن بدلتا ہے، اور وہ ایک باشعور قوم بنتے ہیں اور ایک قوم بنتے ہیں۔ تو اس سارے جو سچویشن سے ہے، اس سے کیسے باہر نکلتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔